बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली आयत है या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तर्जुमा करते हैं या अय्युहन्नासु। या का मतलब होता है ए, जैसे हम बोलते हैं ना या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ठीक है। तो या का मतलब है ए, या अय्युहा ए, और कौन, नास, ए लोगो, ए लोगो। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक तमाम दुनिया के हर इंसान के लिए हिदायत है, रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए। इसलिए अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों को मुखातिब कर रहे हैं। या अय्युहन्नास, जहाँ भी या अय्युहन्नास आएगा ना तो आप समझ जाएं कि इससे दुनिया के तमाम लोगों को मुखातिब किया गया है। बाज़ जगहों पे आएगा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसका मतलब होगा कि खिताब जो है ईमान वालों से, यानी ए लोगों जो ईमान लाए हुए। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहन्नासो बुदू, ए लोगों, ठीक है। ए इंसानों, नास लोगों को भी कहते हैं, नास इंसानों को भी कहते हैं। ए बुदू, ए बुदू का मतलब होता है इबादत, इबादत करना। आइन बे दाल, बंदगी करना। इबादत क्या है? बंदगी करना, अल्लाह के अहकामात को मानना, जो कुछ उसने अपने इस किताब कुरान पाक में जो इंसानों को हदायत भेजी है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसको मनोवन तस्लीम करना। इबादत करो, बंदगी इख्तियार करो, ठीक है। अताअत करो किसकी? रब्बकुमुल्लज़ी, रब क्या ओन होता है? पालने वाला, अल्लाह, और कुम मीन तुम सब का, यानी रब्बकुम तुम्हारा रब, ठीक है। अल्लज़ी, अल्लाह का मतलब होता है जिसने, खलक़कुम, खलक का मतलब होता है तख्लीक करना, पैदा करना, और जो तख्लीक करता है वो कौन होता है? खालिक। तो खालक का मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना। उर्दू में भी हम बाज़ औक़ात बोलते हैं ना खल्क़े खुदा, यानी मखलूक़ खुदा, अल्लाह की मखलूक। खलका, जिसने खलक किया, जिसने तख्लीक किया, पैदा किया, किसको? कुम, तुम सबको, जी, ठीक है। उस अल्लाह की, ए इंसानों, उस परवरदिगार की, उस रब की, अपने उस रब की इबादत करो, बंदगी करो जिसने खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया, और वल्लज़ीना, वा का मतलब और, अल्लज़ीना उन लोगों को भी, मिन से, कब्लिकुम, कब्ल का मतलब होता है पहले, और कुम मिन तुम सबसे पहले, तुमसे पहले लोगों, यानी तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले जितनी भी दुनिया में लोग आ चुके हैं या आए थे उन सबको भी, ठीक है। ए इंसानों, ए लोगों, अपने रब की, जिसने तुम्हें, तुम सबको भी और उन लोगों को भी जो तुमसे कब्ल आए थे, पैदा किया, उसकी, उस रब की क्या करो? इबादत करो, उस रब की बंदगी करो, उसकी इबादत करो, उसकी इताअत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले के तमाम लोगों को भी पैदा किया, ताकि लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब है ताकि, और कुमिन तुम सब, ताकि तुम सब तत्तकून, बच सको, ठीक है। तकवा के दो मतलब होते हैं। आप ये तकवा का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, तकवा का मतलब होता है परहेजगारी इख्तियार करना, यानी बचना, किस चीज़ से? गुनाहों से बचना। अल्लाह की परहेजगारी इख्तियार करके हम बहुत बड़े नुकसानात से बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं। तकवा का मतलब होता है परहेजगारी इख्तियार करना, बचना, ठीक है, और डरना। तत्तकून, ते से मुराद है तुम, ठीक है, और ते काफा तकवा, ठीक है। तकवा इख्तियार करो, और वो ये भी आपको पता चल गया कि ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जब तत्तकून, तुम सब तकवा इख्तियार करो, यानी तुम सब बच जाओ। ते का मतलब तुम सब, तकवा इख्तियार करो, ठीक है। तत्तकून, तुम सब बच जाओ, ठीक है। ए इंसानों, या युन्नासो, ए इंसानों, ए लोगों, इबादत करो, बंदगी इख्तियार करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लाज़ी, जिसने खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को भी, मिन कब्लिकुम, जो तुमसे कबल थे, तुमसे पहले थे, ला ताकि, और कुम मिन तुम सब, ताकि तुम सब तत्तकून तुम बच जाओ, या तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम तकवा इख्तियार करो। आयत के ऊपर ला है, इसका मतलब है कि अगला जो अगली आयत में जो कुछ बयान हो रहा है उसका ताल्लुक़ भी पिछले ही मज़मून से। तत्तकून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ
वअंज़ला मिनस्समाइ माअन। अल्लज़ी, अल्लज़ी जिसने, अब यहाँ अल्लज़ी से मुराद कौन है? ये रब्बकुम, तुम्हारा रब, ठीक है, जिसने पैदा किया। अल्लज़ी जिसने, जाला, जाला पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, जाला का मतलब मैंने पहले आपको बताया था बनाना। जाला जिसने बनाया क्या? ला लिए कुम तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए बनाया क्या? अर्दा, अर्दा या अर्ज़, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन को बनाया क्या? फिराश, फिराशों, फिराश कहते हैं फ़र्श को, उर्दू में भी हम बोलते हैं, यानी बिछोना, ज़मीन को बिछा दिया, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम आराम से चल फिर सकते हैं। अल्लज़ी जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्ज़ा ज़मीन को, फिराशों फ़र्श, फ़र्श बना दिया। वस्समा, वाह का मतलब है और समा कहते हैं आसमान को, जिसकी जमा होती है समावात, और आसमान को क्या बनाया? बिना, बिना कहते हैं छत को, आसमान को, वस्समा बिना, बिना, बिना छत, आसमान को छत बना दिया। व अनज़ला, वो का मतलब होता है और, अनज़ला उसने उतारा, उसने नाजिल किया क्या? मिन, मिन का मतलब होता है से, मिनस समा, मिन का मतलब से और समा आसमान से, जिसने आसमान से नाजिल किया, उतारा क्या? माअन, माँ कहते हैं अरबी में पानी को, जिसने मिनस समाए आसमानों से, अनज़ला उतारा, नाजिल किया, माँ पानी, और फिर फ़अख़रजा, और उस पानी के ज़रिए क्या किया? फ़अख़रजा, फ़ा मीन पस, अख़रजा का मतलब होता है बाहर निकालना, खारिज करना, ठीक है, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना खारिज करना। फ़ा पस अख़रजा, खारिज किया यानी निकाला, बाहर निकाला, उस पानी के ज़रिए बाहर निकाला ज़मीन से, किस चीज़ को? बे, साथ ही, उसके ज़रिए। अब यहाँ बे का मतलब साथ और ही से मुराद है उसके, और उस ही से मुराद क्या है यहाँ? माँ, यानी उस पानी के ज़रिए, ठीक है, आसमानों से पानी नाजिल किया, फ़ा पस अख़रजा निकाला, बाहर निकाला, पैदा किया, बे साथ ही उसके, उसके ज़रिए निकाला क्या? मिनस समरात, मिन का मतलब होता है से, और समरात समर की जमा है, समर कहते हैं फल को, ठीक है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी मेहनत का समर उसे मिल गया, ठीक है, समर फल, और समर की जमा समरात, लेकिन यहाँ उससे मुराद हम फल भी लेंगे और पैदावार, ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, हर किस्म की पैदावार निकलती है, सब्जियाँ, दरख्त, अनाज, ठीक है ना, तो समरात का मतलब फल भी होता है और समरात का मतलब पैदावार। मिनस समरात, समरात निकाले, और वो क्या है? रिस्क, रिस्क है, लकुम, ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, वो समरात रिस्क हैं, ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, यानी उसने मिनस समाए आसमानों से, अनज़ला उतारा, नाजिल किया क्या चीज़? पानी, और फिर फ़अख़रजा पस निकाला, बेही उसके साथ, यानी किसके साथ? इस माँ के साथ, इस पानी के साथ उसने निकाला, पैदा किया क्या? मिनस समरात, समरात फल, पैदावार, मिनस समरात, और मिनस समराती रिस्क, और उस पैदावार से, उन समरात से क्या किया? बनाया रिस्क, ला लिए, कुम तुम्हारे लिए रिस्क निकाला, यानी उस पैदावार को जो उसने पानी के ज़रिए ज़मीन से निकाली, उसको अल्लाह ने, उस समरात को, उस पैदावार को तुम्हारा क्या बना दिए? रिस्क, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का सामान, ज़िंदा रहने का सामान, उसको तुम्हारे लिए रिस्क बना दिया। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? जिस परवरदिगार ने तुम्हें इतनी सारी नेमतें अता की हैं बिला मुआवज़ा, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का सामान पैदा किया है इस दुनिया में, तो फिर ये सारी जिसने तुम्हें नेमतें अता की हैं, तुम उस परवरदिगार की बंदगी इख्तियार करो, उसकी इताअत करो, और क्या करो? फ़ा पस, ला नहीं, तजअलू, ते का मतलब है तुम, जाल, जाल पहले भी पीछे भी आप पढ़ के आए हैं ना, जाला बनाना, जालू तुम बनाओ, ठीक है, वाव से मतलब ते और वाव से जमा का सीगा, तजअलू तुम बनाओ, फ़ा पस ला नहीं, तजअलू तुम बनाओ, पस तुम मत बनाओ, लिल्लाहि, अब ये ले का मतलब है लिए, और दूसरा लफ्ज़ के अल्लाह, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के साथ, तुम अल्लाह के साथ मत बनाओ क्या? अंदाद, अंदाद, अंदाद कहते हैं शरीक, शरीक करना, हमसर, मद्दे मुकाबल, यानी अल्लाह के
ساتھ کسی کو مد مقابل مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں بغیر کسی معاوضے کے عطا کی ہیں۔ فا پس لا نہیں تجعلو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ انداد شریک، پس تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو اس کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ وا اور انتم، انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، وانتم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب یہ اس کے پہ غور کریں نا، عین لام میم علم سے ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تے کا مطلب ہے تم سب، ٹھیک ہے نا، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ یہ اسی طرح جیسے آپ پیچھے پڑھ کے ہیں نا، تتقون تم سب بچ جاؤ، تم سب پرہیزگاری اختیار کرو، تعلمون تم جانتے ہو یعنی جانتے بوجھتے، وانتم تعلمون وا اور انتم تم تعلمون تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو اچھی طرح، یعنی جانتے بوجھتے، جب کہ تم علم رکھتے ہو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تجلو مت بناؤ۔ یعنی جب تم خود اس بات کے قائل ہو، تمہیں حقیقت کا علم ہے، اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تمہاری بندگی بھی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور ان کا مطلب ہے اگر، کن کا مطلب ہے ہو، اور تم سب، اور اگر تم سب ہو کیا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ریب کہتے ہیں شک شبہ، اور اگر تم سب کسی شک یا شبے میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، وَإِن اگر تم سب ہو فی میں ریب شک، فی ریب شک و شبے میں مبتلا ہو، مما ریب مما، اب دیکھیں مما کا مطلب ہے من سے، ما جو، اس میں سے جو، یعنی اس کے بارے میں، یعنی اس چیز کے بارے میں اگر تم کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو، کس چیز کے بارے میں، مما اس کے بارے میں، نازل سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے انزلہ پڑھا آپ نے، نازل کیا، نامین ہم نے جو نازل کیا، جو بھیجا، جو اتارا، کس نے، ناز سے مراد یہاں پہ کون ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اللہ کا مطلب ہے پر یا اوپر، اور عبد بندہ، ٹھیک ہے نا، بندہ کون ہوتا ہے، جو بندگی کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے، فرما برداری، عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اس کی غلامی میں دے دینا، اللہ پر عبدنا، اور نا کا مطلب ہے ہم، عبد بندہ، نامین ہمارے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے کے اوپر، یہاں ہمارے بندے سے کون مراد ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی، وہ مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم سب ریب کسی شک میں مبتلا ہو، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، اللہ پر عبدنا ہمارے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم جو کچھ ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو، اور یہاں کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے کیا مراد ہے، کتاب، یہ قرآن پاک، یہ تعلیم، یہ دستور حیات، یہ نظام زندگی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ہدایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا ہو تو کیا کرو، فاتو، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور آتو تم سب لے آؤ، ٹھیک ہے، فآتو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں نہ ماننے والوں کو، فآتو فا پس، آتو تم سب لے آؤ، بے صورتم، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور صورت جیسے یہ قرآن پاک کی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، صورت کیا ہوتی ہے، صورت اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تعلیم ہوتی ہے، فاتو پس تم لے آؤ، بے ساتھ صورت، اس قرآن جیسی کوئی صورت، ٹھیک ہے نا، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان نہ لانے والوں کو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم میں کسی قسم کا شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، تو فا پس آتو تم لے آؤ، بے ساتھ صورت، تو تم کوئی صورت لے آؤ
ٹھیک ہے. مم مثل ہی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، مثل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال. مثال کیا ہوتی ہے؟ اس جیسی. ٹھیک ہے نا. من مثل جیسی، ہی مین اس کے. یہاں ہی سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. ٹھیک ہے. اس جیسی کوئی تم صورت بنا کے لے آؤ. یعنی اس کتاب، اس قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے، شبہ ہے، جو کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. ٹھیک ہے. اس قرآن جیسی کوئی صورت. من کا مطلب سے، مثل جیسی، اور ہی اس کے جیسی. ٹھیک ہے. ہی سے مراد وہ کتاب ہے. یعنی اس کتاب، اس قرآن پاک کے کسی صورت جیسی تم بھی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. فاتو پس تم لے آؤ بے ساتھ صورت من سے، مثل جیسی ہی اس کے، یعنی اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. ود او، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اد او بلا لاؤ، دعوت دے دو، بلا لو. یہ دعا سے ہے نا. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا، پکارنا. یہاں اس سے مراد یہ بھی سے کہ اور بلا لو. ٹھیک ہے. اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کو بلا لو. ود او اور بلا لو. ٹھیک ہے. ملا لو، بلا لو کس کو؟ شہداءکم. شہداء ویسے تو شہید کی جمع ہے نا شہداء. شہید شاہد گواہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک تو ہوتا ہے نا شہید جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں، اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں. اور شہید عربی میں گواہ کو بھی کہتے ہیں، جیسے شاہد تو گواہ کو. تو شہید کی جمع شہداء ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہوگی ان کے ساتھی. ٹھیک ہے. ان کے ان جیسے لوگ. شہداء ساتھی، کم تمہارے اپنے ساتھیوں کو بھی. یعنی ود او اور تم بلا لو، دعوت دے دو، پکارو، ملا لو اپنے ساتھ کس کو؟ شہداء ساتھیوں کو، کم تمہارے. یہ تم اس کے ساتھ اپنے اور ساتھیوں کو بھی بلا لو مدد کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو چیلنج دے رہے ہیں نا کہ اس قرآن کی جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ اور اس کام میں اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لو، یعنی شریک کر لو ان کی مدد. یعنی ان کی مدد بھی لے سکتے ہو تم. من سے دون، دون کا مطلب ہوتا ہے بجائے، سوائے اللہ کے. یعنی دون چھوڑ کر کس کو؟ اللہ کو. یعنی اللہ کو چھوڑ کے باقی دنیا میں کسی کی بھی مدد تم لے سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرے. من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بجائے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی دنیا میں جو بھی تمہارے شہداء ہیں، جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، ان کو اس کام میں شامل کرو. ود او بلا لو شہداءکم اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. یعنی اللہ کے سوا دنیا میں جس کو بھی تم اس کام میں اپنی مدد کے لیے شامل کرنا چاہتے ہو کر لو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہے ہیں. ان کنتم صادقین. ان کا مطلب ہے اگر، کن مین ہو، تم مین تم سب، اگر تم سب ہو صادقین سچے. یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یعنی کیا؟ یعنی جو تم کر رہے ہو کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر، اس پیغمبر کے اوپر جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس کے تمہیں من جانب اللہ ہونے کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کسی قسم کا ریب ہے، جو شک اور شبہ ہے، تو تم کیا کرو؟ کوئی صورت میں مثل اس جیسی بنا کے فاتو لے آؤ. اور پھر اس کام میں اپنے تمام لوگوں کی، شہداء کو، اپنے ساتھیوں کی تم مدد لے لو سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد چاہتے ہو لے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں، اپنے اس اسلام میں سچے ہو. اب دیکھیں صادق اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. صادق کیا ہوتا ہے؟ سچا. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے نا صادق اور امین. صادق سچ بولنے والا ہمیشہ، اور امین امانت دار. صادق، صدیق، یہ سچ کو کہتے ہیں. اور یہ صدق سے ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ. ٹھیک ہے. اور صادق ہوتے ہیں سچ بولنے والے، اور صادق کی جمع ہوتی ہے صادقین. ٹھیک ہو گیا. اگر تم سب صادقین ہو، سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس الزام میں، جو بات تم کر رہے ہو، جو پروپیگنڈا کر رہے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. اور اللہ کے سوا جس کی تم مدد لے سکتے ہو، شہداء کو، اپنے ساتھیوں کی، ودعو ان کو بھی بلا لو اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ آیت ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ان کا مطلب ہے اگر. پس اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کام یہ کر سکو. تے سے مراد ہے تم، اور اگلا لفظ ہے فے عین لام.
فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا اس نے یہ فعل سر انجام دیا, اس نے اچھا فعل سر انجام دیا, اچھا کام کیا. تو تفعلو تم یہ فعل کر سکو گے, یہ کام کر سکو گے, ٹھیک ہے. تے سے مراد ہے تم. وا اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. لم تو نہیں ہوا نا, اور لن کا مطلب ہوا ہرگز نہیں, جیسے ہم بولتے ہیں نا نیور, کبھی نہیں. وا اور لن ہرگز نہیں تفعلو تم یہ کام کر سکو گے, ٹھیک ہے. تے سے مراد تم اور فعل کام کرنا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یعنی پس اگر تم یہ کام نہیں کر سکے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم یہ لن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکو گے, تو پھر فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ, فا پس, ٹھیک ہے. فاتقوا اور اتقوا وہی تقوی سے بچنا, پس تم بچو, ٹھیک ہے. فاتقوا تم سب بچو, ٹھیک ہے. تے اور واو سے مراد جمع کا صیغہ. فاتقوا پس تم سب بچو, تقوی سے ہے, ٹھیک ہے. تقوی کا مطلب ہے بچنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. پس تم بچاؤ اپنے آپ کو کس چیز سے؟ نار, آگ سے. آگ سے یعنی دوزخ کی آگ. نار سے اللتی کا مطلب ہوتا ہے جس کا, جو یا جس, یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, چونکہ یہاں نار ہے نا, نار مؤنث, تو اللتی سے مراد ہے وہ آگ, یعنی جس کا. وقود کہتے ہیں ایندھن کو, جیسے آگ کو جلانے کے لیے کسی نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے نا, کوئی ایندھن ہوتا ہے تو آگ جلتی ہے. وقود ایندھن ہے, اللتی جس کا, وقود ایندھن ہے. حامین اس کا, یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہا کیوں ہے؟ ہا نار کی وجہ سے, ہا سے مراد وہ نار ہے, ٹھیک ہے. فاتقوا النار پس تم اس آگ سے بچو, اللتی جو یا جس کا, وقود ایندھن ہے, حامین اس آگ کا, ٹھیک ہے. اس آگ کا ایندھن, ٹھیک ہے. وقودھا اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ الناس لوگ یعنی انسان. جس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان. والحجارت وا کا مطلب ہے اور حجارت پتھر, یعنی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور کیا ہوں گے؟ پتھر. یعنی اگر تم یہ کام نہ کر سکے, کون سا کام؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کی تصنیف نہیں, کسی انسان کی تصنیف ہے, تو پھر تم اس کے جیسی, اس قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ, اور اس میں اپنے تمام حمایتیوں کو, اپنے تمام ساتھیوں کی مدد لے لو اللہ کی بجائے, یعنی اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد چاہتے ہو لے لو. اور اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو, یعنی یہی کہ اگر تمہارا یہ جو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی تصنیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو تعلیم ہم نے, جو کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے اس کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا شک ہے, تو پھر تم ایک جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کریں کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکے, یعنی یہ ہمارا چیلنج تم قبول نہیں کر سکے, یہ کام تم نہ کر سکے, اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکتے یہ کام, تو پھر کیا کرو؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ, تو پھر اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. نار اس آگ سے, التی جس کا, وقود ایندھن, حامین اس آگ کا کیا ہوں گے؟ ناس لوگ, اور والحجارت پتھر. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ او عدت وہ تیار کی گئی ہے, فعل مجہول ہے, ٹھیک ہے, پیسے وائز. او عدت جو تیار کی گئی, کیا؟ وہ آگ تیار کی گئی ہے, للکافرین, لے کا مطلب ہوتا ہے لیے, اور کافرین انکار کرنے والوں کے لیے, کافروں کے لیے. اور کافر کون ہوتے ہیں؟ منکرین حق, جو حق کا انکار کرنے والے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے, ٹھیک ہے. اور وہ آگ جو ہے وہ منکرین کے لیے, منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم نے اگر اپنی مخالفت میں اندھادھند آگے بڑھتے چلے گئے, حق کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے, تو اس کا نتیجہ آخرت میں بھی تباہی اور بربادی والا جہنم ہے, ٹھیک ہے. جہنم کی آگ مقدر ہے, اور اس قسم کے غلط حرکات کے نتائج دنیا میں بھی تباہی اور بربادی کی صورت میں بھگتنے پڑتے ہیں. اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور بشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت, خوشخبری سے ہے, ٹھیک ہے. بشارت کا مطلب ہے خوشخبری دینا. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں بشیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا, بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے. اور بشر
बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए ए नबी सल्लम, खुशखबरी सुना दीजिए किसको, अल्लज़ीना उन लोगों को, किनको, आमनु जो ईमान लाए हैं, वाह और आमिलू जो अमल कर रहे हैं, अमल से है ना, अमल कहते हैं काम करना, जो काम कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, किस तरह के, स्वालिहात, स्वालिहात नेक को कहते हैं, ठीक है, स्वाले से है ना, स्वाले क्या होता है, नेक, स्वाले नेक और स्वालिहात नेकियों को कहते हैं, ठीक है, जो नेकियां कर रहे हैं यानी नेक अमाल कर रहे हैं, जो नेक अमल कर रहे हैं उनको आप बशर खुशखबरी सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमन जो ईमान लाए हैं, वो आमिलू और वो काम कर रहे हैं, कैसे अमल कर रहे हैं, स्वालिहात नेक अमल कर रहे हैं, क्या खुशखबरी सुना दीजिए उन्हें, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अन्ना बेशक, लाहुम ला का मतलब लिए, हम उनके लिए हैं, जन्नात, जन्नत कहते हैं बाग को अरबी में, ठीक है, ऐसे बागात हैं, तजरी, तजरी का मतलब है बहना, बहना, जारी और सारी होना, जैसे नहरें बहती हैं, तजरी चल रही हैं, बह रही हैं, रवां दवां हैं, मिन से, तहतिहा, तहत, तहत कहते हैं और नीचे, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, जैसे मातहत या इस कानून के तहत आपको ये पाबंदी करनी पड़ेगी, तो तहत कहते हैं नीचे, और हामीन उसके, अब ये हा से मुराद यहाँ पे वो जन्नत है, ठीक है ना, क्योंकि वो मुअन्नस है, हा का मतलब होता है उसका और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मिन से ताहतेहा उसके नीचे, यानी उसके नीचे, तजरी चल रही हैं, बह रही हैं, रवां दुआ हैं, क्या, अनहार, नहरें, नहर का मतलब तो पता है आपको, नहर, और नहर की जमा होती है अनहार, उस जन्नत उन बागों के नीचे क्या है, नहरें जारी और सारी हैं, यानी अहले ईमान को खुशखबरी सुना दीजिए, ईमान वालों को जिन्होंने अमल साले, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, कि उनके लिए हैं जन्नत, ऐसे बागात, तजरी चल रही हैं, बह रही हैं, मिन ताहतिहा जिनके नीचे अनहार, नहरें बह रही हैं, कुल्लमा, कुल्लमा का मतलब है जब कभी, जब भी, रोज़े को, अब इसका रूट वर्ड देखें, रिस्क से है ना, रिस्क, और रोज़े को फिर मजूल रिस्क दिया जाएगा, ठीक है ना, उन्हें, रोज़े को उन्हें रिस्क दिया जाएगा, मिन से, हा उसमें, अब यहाँ हा से मुराद उस, और ये उससे मुराद क्या है, उस जन्नत, यानी उस जन्नत में से जब उन्हें कभी भी कोई रिस्क दिया जाएगा, कुछ खाना पीना दिया जाएगा, मिन से समरातिन, मिन से समर फल, समरात फल, समरातिर रिस्कन, फलों का रिस्क, ठीक है, रिस्क यानी उस, जब कभी भी उन्हें इसमें से, यानी उस जन्नत में से, समरातिर रिस्कन, फलों का कोई रिस्क रोज़े को दिया जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, कालू, तो वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी रुज़िकना मिन कब्ल, हाज़ा, हा का मतलब होता है ये, अल्लज़ी जो, रुज़िकना, रुज़िक रिस्क दिया गया, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, रोज़े को उन्हें रिस्क दिया गया, रोज़िक रिस्क दिया गया, नामिन हमें, रुज़िकना हमें रिस्क दिया गया या दिया जा चुका है, दिया गया था, मिन से कब्ल, कब्ल का मतलब पहले, इससे पहले, यूँ कहेंगे ऐसा ही रिस्क हमें इससे कब्ल भी दिया जा चुका था, ठीक है, जब कभी भी उन्हें इन जन्नतों में, जन्नत के फलों में से, समर फलों में से कोई रिस्क रोज़े को दिया जाएगा, तो कहेंगे ये रिस्क, रुज़िकना हमें ये रिस्क दिया गया था, मिन कब्ल इससे पहले भी, वा ऊतु बिही मुतशाबिहा, वा का मतलब और, ऊतु उन्हें दिया गया था, ठीक है, उन्हें दिया गया था या दिया जाएगा, बे साथ ही इसके, ठीक है, मुतशाबिहा, मुतशाबिहा का मतलब होता है मिलता जुलता, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना मुशाबियत, फ़लाँ चीज़ उस चीज़ के मुशाबे है, मुशाबे होना, मिलता जुलता होना, तो कह रहे हैं कि उन्हें उससे, ऊतु बिही मुतशाबिहा, उन्हें उससे मिलता जुलता दिया जाएगा, यानी उन्हीं फलों से मिलते जुलते फल होंगे जिनसे वो दुनिया में आशना थे, और वो उन्हें देखकर पहचान लेंगे कि इससे मिलता जुलते फल हम दुनिया में भी खा चुके हैं, मगर ये मज़े में, लज़्ज़त में दुनिया के फलों से वा लहुम फ़ीहा, वा का मतलब है और, ला लिए, हम उनके लिए हैं, फ़ी में, हा इसमें, अब हा से मुराद यहाँ पे क्या है, वो जन्नत, यानी उस जन्नत में उनके लिए हैं क्या, अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फ़ीहा खालिदून,
ازواج، ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے. زوج عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑے، جوڑے. اور عربی میں یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج. مطہرہ کا لفظ طہارت سے ہے، یعنی پاکیزہ، نیک سیرت، یعنی وہاں ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ، نیک سیرت شریک حیات، ساتھی، لائف پارٹنر. ٹھیک ہے. جنت میں یعنی جو مرد اور عورتیں جنت میں ہوں گے وہاں ان کے لیے پاکیزہ نیک شریک حیات ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں اس کا مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے اور کہ ان کے لیے وہاں نیک بیویاں، ازواج مطہرات، ان کے لیے نیک بیویاں وہاں پہ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور ہم وہ لوگ فیہا اس میں، ہاں سے مراد کیا جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. خلد سے ہے نا، خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور خالدون وہ لوگ رہیں گے جمع. ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ خالدون، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یعنی ان جنتوں میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی وہ اپنے نیک اعمال کی نتائج دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ ہمیشہ رہنے والی جنت کی شکل میں ملتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک اللہ، بے شک اللہ، لا کا مطلب ہے نہیں، یستحیی وہ شرماتا. ٹھیک ہے. یہ سے مراد وہ، اور یہ اس پہ آپ دیکھیں ہے اور یہ تو کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ حیا، شرم و حیا. ٹھیک ہے نا. یستحیی وہ شرماتا، یعنی اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ ان کا مطلب ہے کہ یضربا، یضربا وہ بیان کرے. اب ضربا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے ضربا. ضربا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. عربی میں ضربا کے دو مطلب ہیں. ایک ضربا کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا اور ایک ضربا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. ٹھیک ہے. این کہ وہ یضربا بیان کرے، مثلاً مثال، کوئی مثال، ما جو، بعودتاً، بعودتاً کہتے ہیں مچھر کو، بعودتاً مچھر، فا پس ما جو، فوقہا، فوق کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، اور ہا کا مطلب ہے اس کے. اب یہاں ہا سے مراد کیا ہے؟ مچھر. یعنی اس مچھر سے بھی بڑھ کر یا اس مچھر سے بھی اوپر کوئی مثال، یا مطلب یہ کہ اس سے بھی کوئی حقیر مثال. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ہر بات مثالوں سے سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں شرم نہیں، اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے کر بات کو واضح کرے. یعنی مخالفین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں مکھی یا مچھر اس طرح کی چیزوں کی مثالیں، یعنی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ بات کو سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فا پس اما جو، الذین لوگ ہیں، آمنوا ایمان والے، یعنی پس جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، فَيَعْلَمُونَ پس یعلمون وہ جان لیتے ہیں، عین لام میم علم سے ہے نا، بس وہ جان لیتے ہیں، انہیں علم ہو جاتا ہے. یعنی اس مثال کو سنتے ہی جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے انہیں علم ہو جاتا ہے، وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، انہ بے شک وہ مثال یعنی وہ بات کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. کیونکہ من سے رب ہم ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایسی کوئی بھی مثال سننے کے بعد یعلمون وہ جان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یعنی ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے، جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ وہ ان کے رب کی طرف سے. یہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
اور اما جو الذین لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو منکرین حق ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، بس جو لوگ یعنی کافر ہیں، فیقولون پس یقولون وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، ان مثالوں کو سن کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مثالوں کے ذریعے بات واضح کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں کفر ہے، جنہوں نے نہیں ماننا، وہ ایسی مثالوں کو سن کر فیقولون وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کیا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماذا کیا، ارادہ ہے یعنی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ارادہ کا مطلب چاہتا ہے، اللہ بے ساتھ ہاذا یہ یعنی اس مثلا مثال سے، یہ مثال سے یعنی اس مثال سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، ماذا کیا ارادہ چاہتا ہے اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ دونوں قسم کے لوگوں کا رد عمل بتایا گیا، ایمان والے ایسی مثال سن کے کہتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی جانب سے ہے، ہر بات حق ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے، اور جو کافر ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ ایسی مثال سن کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا بتانا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یضل یا یضل، دعات بھی پڑھتے ہیں ہم، اس کو زواد بھی پڑھتے ہیں، اردو میں ہم دعات کو زواد پڑھتے ہیں، یضل وہ ذل بھٹکا دیتا ہے، یضل وہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی اللہ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بے ساتھ ہی اس کے ذریعے، اب یہاں ہی سے مراد کیا ہے، مثال، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی مثال کے ذریعے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، کثیرن کثرت سے ہے نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کثیر، بہت زیادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کثرت کو، کثیرن بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک مثال کے ذریعے بھٹکا دیتا ہے، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت سے ہے نا، یہدی وہ ہدایت دے دیتا ہے، بے ساتھ ہی اس کے ذریعے، یعنی اس ایک مثال کے ذریعے، کثیرہ وہی کثیرن، کثیر بہت زیادہ، اکثر، یعنی اکثر لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی کئی لوگوں کو اس ایک ہی مثال کے ذریعے وہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور اس ایک ہی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کثیرن بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ما نہیں یضل بہ الا الفاسقین، اور ما نہیں یضل وہ بھٹکاتا، کون، اللہ تعالیٰ، یضل یعنی بھٹکاتا، گمراہ کرتا، وہ نہیں بھٹکاتا، بے ساتھ ہی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا، الا مگر، اس کا الا کا مطلب مگر بھی ہوتا ہے اور سوائے بھی ہوتا ہے، فاسقین، سوائے فاسقین کے، یعنی نہیں بھٹکاتا کسی کو لیکن فاسقین کو، یعنی فاسقین کے ہی اس سے بھٹکتے ہیں، فاسق کون ہوتا ہے، گمراہ، فسق گمراہی کو اور گناہ کو کہتے ہیں نا، اور فاسق کون ہوتا ہے، گناہ گار، گمراہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے فاسقین ہی بھٹکتے ہیں، اور ما نہیں یضل وہ بھٹکاتا، گمراہ کرتا، بہی اس کے ذریعے، یعنی اس مثال کے ذریعے، الا سوائے، الا الفاسقین گمراہوں کے، یعنی اس کے ذریعے وہ گمراہوں کے علاوہ کسی کو نہیں بھٹکاتا، یعنی اس کے ذریعے، ان مثال کے ذریعے صرف گمراہ ہی جو ہوتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں۔ آیت کے اوپر لا کا نشانہ، یعنی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگلی آیت کا میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی پچھلے ہی مضمون سے، فاسقین الذین، اب دیکھیں یہ فاسقین کون لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں ان مثال سے، ٹھیک ہے، فاسقین کی وضاحت کی جا رہی ہے اگلی آیت میں، فاسقین کون ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین وہ لوگ، ینقضون وہ توڑ ڈالتے ہیں، ینقضون وہ لوگ توڑ ڈالتے ہیں، ینقضون کا مطلب ہے وہ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، عہد کا لفظ ہم اردو میں بھی وعدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ توڑ دیتے ہیں کس چیز کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بعد، اس کے بعد، میثاق ہی، میثاق
میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ کر لینا، یعنی وعدہ کرنا، عہد وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو بالکل پکا کر لینا، پختہ۔ دیکھیں میثاق ہوتا ہے نا پکا وعدہ، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ، ٹھیک ہے، پکا ایگریمنٹ۔ تو اس کو کیا کرنے کے بعد، میثاق مضبوط باندھنے کے بعد، بالکل پکا کر لینے کے بعد، میثاق مضبوط کر لینے کے بعد، ہی کا مطلب ہے اسے، یہاں ہی سے مراد کیا ہے، وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے اس کو میثاق کرنے کے بعد، مضبوط بہت پکا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ینقضون توڑ ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کون، فاسقین۔ یہ فاسقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقہ، میثاق مضبوط کرنے کے بعد، میثاقہ اس سے بالکل مضبوط باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ ڈالتے ہیں، قطع، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، کاف توئے عین، قطع کرنا کا مطلب کاٹنا، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا اس نے کپڑا قطع کیا، یا ہم کہتے ہیں قطع کلامی معاف، جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے تو ہم کہتے ہیں قطع کلامی معاف۔ وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ ڈالتے ہیں، کون لوگ، یہ فاسقین جو ہوتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں ما اس چیز کو، امرا کا مطلب ہے امر کا مطلب ہے حکم، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا امر حکم کے لیے۔ امر اللہ کا مطلب کیا، وہ اللہ کا حکم، امرا حکم دیا اللہ نے، جی ٹھیک ہے، اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کا امر کیا ہے، حکم کیا ہے اللہ نے، کیا حکم کیا ہے، بے ساتھ ہی اس کو کیا کیا جائے، این کہ یوصلہ جوڑا جائے، اس کا دیکھیں وصل سے ہے، واو صاد لام وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جیسے وصال ہوتا ہے نا، وصال وصل، ملنا ملانا، این کہ یوصلہ اسے ملایا جائے، یعنی اللہ جس چیز کو امر اللہ حکم دیتا ہے، این کہ یوصلہ اس کو ملایا جائے، یہ فاسقین کیا کرتے ہیں، یقطعون اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، قطع کر دیتے ہیں، یقطعون وہ قطع کر دیتے ہیں، ما اسے امرا حکم دیا ہے اللہ نے، بے ساتھ ہی اس کو، این کہ یوصلہ ملایا جائے، یہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، وصل کا مطلب ہے جوڑنا ملانا، یعنی جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، ملا کے رکھنے کا، جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس چیز کو یہ لوگ کاٹ ڈالتے ہیں، اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فساد سے، اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں اور زمین میں، یعنی ملک میں، اللہ کی سرزمین پہ کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی ہم مین وہ لوگ، خاسرون خسارے میں، خسارے سے ہے نا، خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کو کاروبار میں خسارہ ہوا، اور جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں وہ خاسرون ہوتے ہیں، خاسرون وہ لوگ جو خسارہ پاتے ہیں، گھاٹے میں رہ جاتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، اور خسارہ کیا ہوتا ہے، نقصان، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ جو فاسق لوگ ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ ڈالتے ہیں، اور یوں وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے عہد سے مراد وہ اس کا فرمان ہے جس کی روح سے تمام انسانوں کے اوپر اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کی پرستش کرنی لازمی ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لیا گیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، اور جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہی ہے، اسے عہد الست کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ کیسے تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو، یعنی تم کیسے انکار کر سکتے ہو، حق کو ماننے سے کیسے انکار کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو بے ساتھ اللہ کا، یعنی کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو،
تم کفر کی روش کیسے اختیار کر سکتے ہو. وا اور کن, کن کا مطلب ہے یا تھے, تم تھے یعنی تم سب تھے, امواتن, اموات موت سے ہے نا, موت کی جمع ہوتی ہے اموات. اموات کیا ہوتا ہے؟ مردہ, بے جان. وَكُنْتُمْ امواتن, اور تم سب تھے مردہ یعنی بے جان تھے, تم سب بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ, پس احیا زندہ کیا, کم مین تم سب کو, پس احیا اس نے زندہ کیا, کم مین تم کو. اب دیکھیں احیا کا مطلب حیات سے ہے, حیات کا مطلب ہوتا ہے نا زندگی, ٹھیک ہے. احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. اس نے زندہ کیا, اس نے زندہ کیا, کم مین تم سب کو. تو کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو, تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ امواتن, تم سب اموات مردہ تھے, بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ, پس اس نے تم سب کو زندہ کیا, ٹھیک ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, ثُمَّ کا مطلب ہوتا ہے پھر, يُمِيتُكُمْ یہ سے مراد وہ, اور اس لفظ پہ غور کریں, میم یہ تے, میت. میت کیا ہوتا ہے؟ مردہ, ٹھیک ہے, مرنے سے ہے. یُمِيتُكُمْ وہ مردہ کر دے گا, موت دے دے گا. میت کیا ہوتی ہے؟ موت, ٹھیک ہے, جس کو موت آ گئی ہو. یُمِيتُكُمْ, وہ میتکم موت دے دے گا, کس کو؟ کم تم کو. یُمِيتُكُمْ وہ موت دے دے گا, کم من تمہیں یعنی وہ تمہیں مردہ کر دے گا, ٹھیک ہے. یُمِيتُكُمْ وہ تمہیں موت دے دے گا. ثُمَّ, ثُمَّ کا مطلب ہے پھر. یُحْیِیکُمْ, یُحْیِیکُمْ وہ یحییکم, یہ دیکھیں پھر یہ ہے, یہ حیات سے, حیات کا مطلب ہے زندگی. جیسے آپ پیچھے پڑھ کے آئے نا, آیاکم, یہ پڑھا نا آپ نے, آیا اس نے زندہ کیا. تو یحییکم وہ زندہ کرے گا, یحیی وہ زندہ کرے گا, کس کو؟ کم تم سب کو, ٹھیک ہے. یمیتکم وہ تم سب کو موت دے گا, ٹھیک ہے. ثم پھر, یحییکم وہ تم سب کو زندہ کرے گا, کون؟ اللہ تعالیٰ. ثم پھر, الیہ ترجعون, ثم پھر, الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, اور ہے مین اس کی طرف. کون؟ ہے سے مراد کیا ہے؟ اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی پھر تم اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف. ترجعون, تے سے مراد تم, اور ترجعون دیکھیں رے جیم عین, رجوع کرنا, لوٹ جانا, جسے ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. رجوع سے لوٹ کر جانا, پلٹنا. ثم پھر, الیہ اسی کی طرف. ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے, ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے. ترجعون کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, تم سب لوٹ کر جاؤ گے, پلٹ کر جاؤ گے. کیف تکفرون باللہ, تم سب اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو, تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وکنتم امواتن, تم سب بے جان تھے, مردہ تھے, بے جان تھے. فاحیاکم, پس اس نے تم سب کو زندہ کیا. ثم پھر, یمیتکم وہ تم سب کو موت دے گا. ثم پھر, یحییکم وہ تم سب کو زندہ کرے گا. ثم پھر, الیہ اسی کی طرف. ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قانون خداوندی کا انکار کس دلیل سے کر سکتے ہو. یعنی ابھی اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارا کہیں وجود نہیں تھا, یعنی تم بالکل بے جان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, ہمیں پیدا کیا. پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت پر وہ ہمیں موت دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا, اور ہم اسی طرف لوٹ کے جائیں گے. قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یعنی خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں پھر زندہ نہ کر سکے. لہٰذا موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, زندگی آگے چلتی ہے مکافات عمل کے لیے. اور ہم اللہ کے قانون کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے. ہمیں ہر حال میں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے, ہمارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے. دنیا میں ایک زندگی گزار کے جب ہم مر جائیں گے, پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اگلی آیت ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ, یہاں اس سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ. ہوا وہ ہے, الذی جس نے, خلقہ پہلے بھی آپ کو بتایا, خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. اس نے پیدا کیا, لکم لا لیے, کم تمہارے لیے, اس نے تمہارے لیے پیدا کیا, ما جو کچھ بھی ہے, فی الارض, ارض مین زمین, زمین میں, فی کا مطلب ہے میں, زمین میں جو کچھ بھی ہے, جمیعاً کا مطلب ہے سب,
تمام، سارے کا سارا، جمع سے ہے نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا جمع، جمع کے لیے، جیسے جماعت، جمعیت، ٹھیک ہے، تمام، سب، سارے کا سارا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب، تمام، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے اس اللہ نے تم سب کے لیے پیدا کیا. پھر ثم استویٰ الی السماء، ثم کا مطلب ابھی پیچھے بھی پڑھا آپ نے، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم پھر، استوا، استوا کا مطلب ہوتا ہے استوار کرنا بھی کہتے ہیں، اور استوا کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، توجہ دینا، ٹھیک ہے. ثم پھر، استوا توجہ فرمائی، متوجہ ہوا، الہ کی طرف، سما آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ثم پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، فا پس، سواہن استوار کر دیے، بنا دیے، فا پس، سواہن ان کو بنا دیا، ہن ان کو بنا دیا، ان سب کو بنا دیا، کیا، سبع، 7 سماوات آسمان، یعنی سما کی طرف، سما ایک آسمان اور سماوات اس کی جمع، سما کی طرف، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف توجہ کی. فسواہن پس، سواہن اس نے ان کو کر دیا، بنا دیا، استوار کر دیا، کیا، کس طرح سے، سبع، 7 سماوات آسمان، اور تو اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیے، 7 آسمان استوار کر دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہوا وہ کون، اللہ، بے ساتھ، کل تمام، شے چیز، اشیاء، علیم علم سے ہے، علم جاننا، اور علیم علم رکھنے والا، جس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ظاہر ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ کائنات اس کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.